विष्णु वजने चूह हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के प्रोग्राम दरसे मसनवी के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए आज के मौजू की तरफ बढ़ने से पहले नबीउल अंबिया ताजदार अर्ज़ो समा हबीब किबरिया मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिया सलातो सलाम पेश करने की फ़जीलत सुनने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामह। तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारका वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि एक आदमी वो गलत राह की तरफ चल रहा होता है या किसी बुरे काम का इर्तिकाब करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, तो इसको समझाने का मुख्तलिफ अंदाज लोगों का हुआ करता है। बाज़ तो इसे यूँ समझाते हैं कि यार किस तरफ जा रहे हो, वापस आ जाओ, ये रास्ता दुरुस्त नहीं है, ये काम ठीक नहीं है, तुम्हें इस राह की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। और बाज़ों का अंदाज़ समझाने का बाज़ औक़ात इस तरह का भी होता है कि जिसमें कुछ हल्का फुल्का तंज भी होता है और साथ साथ उसको तंबीह भी होती है। अच्छा तो इस काम की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, सबको साथ लेके चला जा, खुद बात नहीं आना ना, तो ये जितने पीछे रह रहे हैं ना, इन सबको भी अपने साथ ले और इनको भी अपने साथ ही ले जा। तो ये भी बाज़ औक़ात अगर कोई समझाने वाला कद काठ वाला हो तो उसका इस अंदाज में समझाना ये भी फ़ायदे देता है। मौलाना रूम अलैहि रहमतुल्लाहिल क़य्यूम आपने एक मकाम पर समझाने का जो अंदाज इख्तियार फरमाया वो आपके सामने बयान करने की सआदत हासिल करता हूँ। आप कहते हैं, ए मुकीम हब से चारो पंजो शश नग़्ज़ जाए दीगरारा हम बकश। ए 4, 5 और 6 के कैद खाने में मुकीम, क्या ये अच्छी जगह है जिस जगह तूने डेरा लगाया है? तू ऐसे कर कि दूसरों को भी ना इसी के अंदर ही खींच कर ले जा। 4, 5, 6 के कैद खाने में रहने वाले। 4 इससे मुराद है अनासिर अरबा जो बंदे की तख्लीक का जरिया बने, पानी, मट्टी, आग और हवा, ये अनासिर अरबा हैं जो इंसान की तख्लीक का जरिया बने। तो ए 4 के कैद में रहने वाले, और 5 इससे मुराद है हवा से खमसा, और 6 से मुराद है 6 जिहात, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, ये 6 जिहात है। इंसान जो है ना ये इन्हीं 4, 5 और 6 का कैदी है। और कुछ वो हुआ करते हैं जो इताअत की राह को अपनाते हैं, फर्माबरदारी की राह को अपनाते हैं, अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के कुर्ब की तरफ कदम बढ़ाते हैं। ये कुर्ब की तरफ कदम बढ़ाने वाले मकाम कुर्ब के उस बुलंद तरीन मर्तबे पर फैज़ किए जाते हैं कि ये सारी चीज़ें पीछे रह जाती। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की उन पर ख़ास रहमत हुआ करती है। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इनको थोड़ा तंबीह का अंदाज भी है और हल्का फुल्का को तंज का अंदाज भी है कि देख
تو اسی قید خانے میں قید ہو کے رہ گیا. ٹھیک ہے, اگر تو اسی پر راضی ہے اور یہیں قید رہنا چاہتا ہے تو یہیں قید رہ, اور بقیہ جتنے بھی ہیں ان سب کو بھی اپنے ساتھ کھینچ کر ادھر ہی لے آ. یہ خاص حد ہی میں رہ کر تو زندگی گزارنا چاہتا ہے, تیری مرضی. آپ ارشاد فرماتے ہیں چونت عادت بندگی یہ دوست دست, میل شاہی از کجایت خاص تست. دیکھ, جب دوست کی غلامی ہی تیرے ہاتھ میں نہیں آئی, اطاعت و فرما برداری کو تو نے اپنایا ہی نہیں, تو تجھ میں شاہی کی تمنا, تجھ میں بادشاہی کی خواہش یہ کیسے آ گئی؟ نہیں, ایک آدمی کو ترقی کے اسباب اختیار نہیں کرتا, لیکن ترقی کی تمنا دل میں لیے بیٹھا ہے. وہ صبح سے لے کر شام تک بستر پر ہوتا ہے, شام سے لے کر صبح تک پھر بستر پر ہوتا ہے, اور ارادہ کیا ہے کہ اس پورے شہر میں نا سب سے امیر ترین آدمی میں بن جاؤں. ساری رات سوتا رہا, اب وہ سو کر تھک گیا نا, تو اس تھکاوٹ کو اتارنے کے لیے پھر سو گیا. تو جو ساری رات بستر پر مست رہنے والا ہے, یہ ترقی کی خواہش اگر کرے تو لوگ اس کے بارے میں کس طرح کے تاثرات اور جذبات اور اپنی قلبی کیفیات بیان کریں گے؟ ساری رات تو بستر پہ پڑا رہا. جس نے سستی اور کاہلی کی چادر اوڑھ لی اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ترقی کے زینے طے کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاؤں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تو نے اللہ تعالی جل جلالہ کی اطاعت والی چادر ہی نہیں اوڑھی, جب تو نے اطاعت کے لیے اپنا ہاتھ ہی آگے نہیں بڑھایا, اپنے رب اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کی طرف ہی نہیں آیا, تو تیرے دل میں یہ شاہی کی خواہش جو پیدا ہوئی ہے, یہ خواہش کیسے پیدا ہو گئی؟ اور یہ توجہ دلانے کے بعد نا آپ نے اگلی جو بات ذکر فرمائی وہ یہ ہے, در ہوائے آنکھ گویندت زہے, بستائے در گردن جانت زہے. بعض لوگ نا واہ واہ کی خواہش میں ہوتے ہیں, لوگ میری تعریف کریں, میری توصیف کریں, میرے جناب قصیدے پڑھیں, میرے بارے میں طرح طرح کی اچھی باتیں کریں, واہ کیا بولنے کا انداز ہے, واہ کیا خوبصورت چہرہ ہے. بس وہ واہ واہ سننے کے چکر میں ہی ہوتے ہیں. اور یہ واہ واہ سننے کی جو خواہش ان کے دل میں پیدا ہوئی نا, کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی گردن میں پھندا ڈال دی ہے. تعریف ہو گئی, خوش ہو گئے. بعض اوقات نا تعریف کرنے والوں کے انداز اگر آپ نے غور کیا ہو تو تعریف کرنے والے یہ کسی اچھے کام پر تعریف نہیں کرتے, بعض اوقات برے کام پر بھی تعریف کی جا رہی ہوتی. دھوکہ دیا, یار کیا دماغ پایا تو نے, ملاوٹ کا لین دین کیا, کسی ادارے والے آئے چھاپا بھی پڑا, فوڈ اتھارٹی والے آئے چیکنگ بھی کی, سب کچھ کرنے کے باوجود بھی نہ نکلا کچھ بھی نہیں, جبکہ ملاوٹ کر رہا تھا. یار کیا دماغ ہے تیرا, واہ کتنا ذہین آدمی ہے تو, کیا فطانت و ذہانت کے بلند ترین مرتبے کو تو نے پایا ہے, دیکھ کیا حسین انداز ہے تیرے. اس برائی پر بھی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے, اور یہ گردن میں پھندا ڈالے نا اسی پر خوش ہو رہا ہوتا ہے. ہاں جناب کی تو تعریف ہو رہی ہے, میرے تو جناب قصیدے پڑھے جا رہے ہیں, کیا واہ واہ ہو رہی ہے, کیا جناب بلے بلے ہو رہی ہے, ساری دنیا کس طرح عزت افزائی کے ساتھ پیش آتی ہے, کیا پیارا انداز ہو لوگوں کا میرے ساتھ. یہ واہ واہ سننے کی جب خواہش بندے کو پڑ جاتی ہے نا, تو یہ بعض اوقات اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ لوگ اچھے کام پر واہ واہ کر رہے ہیں کہ برے کام پر واہ واہ کر رہے ہیں, اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. مشہور ہونے کی تمنا, شہرت کی چوٹیوں کو پانے کی تمنا, اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا خواہشات دل میں ہوا کرتی ہیں. اب وہ شہرت طلب کرنے والا, شہرت کا دل دادا اور شہرت ہی کا حریص, کسی برے کام میں بھی اگر لگے گا نا کہ یہ کام کروں گا میری مشہوری ہو جائے گی, میری شہرت ہو جائے گی, تو وہ اس کام کے کرنے کی طرف بھی آگے بڑھ جائے گا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اتنا نادان ہے, تیرے دل میں تو صرف واہ واہ طلبی آ گئی ہے, تو بس اسی پر خوش ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ بلے بلے کر رہے ہیں, واہ واہ کر رہے ہیں, زندہ باد مرحبا سلامت خوش آمدید, اس طرح کے جملے لوگوں کی زبان پر ہیں, تو اسی میں خوش ہو رہا ہے, اور تو نے اسے اپنی گردن کا پھندا بنا لیے. یہ کہنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں رو بہا این دم حیلت لا بہل وقف کن دل بر خداوندان دل. ایسے جو افراد ہیں نا جو
صرف اور صرف کسی ایک ہدف کو لے کر آگے بڑھے، اور وہ ہدف بھی باقاعدہ سے کوئی ہدف نہیں تھا، واہ واہ ہو رہی ہے، شہرت مل رہی ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں، بس اسی میں یہ خوش ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسوں کو لومڑی فرمایا۔ آپ کہتے ہیں اے لومڑی، تو اس تدبیر کی دم کو چھوڑ دے، یہ جو ایک دم تو اپنے پیچھے لگانا چاہ رہا ہے، اور اس دم کے طلب میں تو آگے نکلتا چلا جا رہا ہے، لوگ واہ واہ کریں گے، بلے بلے کریں گے، زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، تو لومڑی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو نے زندگی کس انداز میں گزارنی تھی۔ زندگی کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا نہیں تھا، زندگی کا مقصد ان کی زبان سے واہ واہ کے نعرے سننا نہیں تھا۔ کیا یہ زندگی تجھے اس لیے دی گئی تھی کہ تجھے شہرت مل جائے تو اپنی زندگی کے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو گیا؟ یہ زندگی شہرت طلبی کے لیے نہیں تھی، یہ زندگی واہ واہ چاہنے کے لیے نہیں تھی، یہ زندگی تعریف کے دو بول سننے کے لیے نہیں تھی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں دل والوں پر اپنے دل کو وقف کر دے۔ مقصد حیات پانا چاہتا ہے نا، اپنے دل پر غور کر، جن کا دل یاد الہی سے منور ہے نا، اپنے دل کو ان کے دل کے ساتھ جوڑ دے، اپنا رشتہ ان کے ساتھ مضبوط کر لے، اللہ والوں کے ساتھ نسبت قائم کر لے، تیری اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ نسبت قائم ہو جائے گی، تجھے زندگی کا مقصد میسر آ جائے گا۔ سن در پناہ شیر کم ناید کباب، رو بہا تو سوئے جیفا کم شتاب۔ تو اگر شیر کی پناہ میں آ جاتا ہے نا، اور شیر سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، شیر سے دوستی لگا لیتا ہے، تو شیر کے ہاں گوشت کی کمی نہیں ہوتی۔ اے لومڑی، تم مردار پر جا کر مرنے لگی، تم مردار کے پیچھے جا کر دوڑنے لگی اور اسی کو سب کچھ سمجھنے لگی۔ تجھے ایک مرا ہوا کتا نظر آیا تو اسی پر ایسے زبان کھول کر ہڑبڑاتا ہوا جا کر گرا کہ تجھے سمجھ نہیں آئی کہ تجھے کس طرف بڑھنا تھا اور کس طرف نہیں بڑھنا تھا۔ یہ آپ نے ایک مثال دی ہے، اور مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں دیکھ تو کس طرح کی خواہشات کو اپنے دل میں پالنے لگ گیا، تو کس طرح کے کاموں میں مگن ہو گیا، تجھے ذرہ برابر خیال نہیں آیا۔ اللہ والوں کی صحبت میں جا کر بیٹھے گا نا، اللہ والوں کی صحبت تجھے مقام قرب کی طرف لے کر جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا تھوڑا سا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک گناہگار آدمی جس کی اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے مغفرت کی جا رہی ہے، گناہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، یہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں، یہ جتنے یہاں بیٹھے نا میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ ان میں گناہگار آدمی بھی ہے، انما مر فجل سب، وہ باقاعدہ سے ان کے ساتھ بیٹھنے کا ارادہ لے کر نہیں آیا، بس گزر رہا تھا، چلتے چلتے نظر پڑی تیرے بندے بیٹھے ہوئے، وہ بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ یہ نیکوکار نہیں ہے، اطاعت گزار نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہے، بس صرف نہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھ کر ان کا صحبت کا مزہ لوٹتے ہوئے تیرے ذکر میں مصروف ہو گیا، وگرنہ یہ بندہ بہت برا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں میں نے اسے بھی بخشا اور جتنے یہاں بیٹھے نا ان سب کی مغفرت کر دی۔ میرے آقا اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ والے ایک ایسی عظیم قوم ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا۔ تو اے لومڑی، تم مردار کے پیچھے جا کے مرنے لگی، مردار پہ تیری ڈال ٹپکنے لگی، اللہ والوں کے صحبت میں آ، تو شیر کے پاس بیٹھے گی نا تجھے گوشت وافر مقدار میں ملے گا۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر، تجھے مقام قرب ملے گا۔ اللہ والوں کی ہم نشینی اختیار کر، تجھے اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملے گی، تو مقصد حیات کو پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی جل جلالہ تجھے درجات رفیع سے نواز دے گا، صرف اور صرف اچھی صحبت کی برکت سے۔ الصحبت مؤثرۃ، یہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں حق ہمی گویت نظر ماں بر دل است، نیست بر صورت کے آن آب و گل است۔ یہ ایک حدیث قدسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہماری نظر دل پر ہے، ہم تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، یہ صورتیں یہ تو پانی اور مٹی کا مجموعہ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الی صورکم،
اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ. اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو اے اپنے دل کو دنیاوی دھندوں میں لگانے والے, سیم و زر کی طلب میں لگانے والے, دیکھ جس چیز کی طرف تیرے رب کی توجہ ہے نا, تیرا رب جس چیز پر نظر رحمت فرماتا ہے اس کو پاک صاف ستھرا کرنے کی طرف بھی آنا. اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. چاہے جس چیز کو اللہ تعالی جل جلالہ ملاحظہ فرماتا ہے, ہم نے اس کی صفائی کی طرف توجہ نہیں کی, اور جس کو اللہ تعالی جل جلالہ ملاحظہ نہیں فرماتا, ہم کئی گھنٹے دن بھر میں اس کو سجانے اور اس کو سنوارنے میں صرف کر دیتے ہیں. آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کرنا, آئینے سے گویا سوال کیا جا رہا ہوتا ہے, آئینے بتا نا میں کیسا لگ رہا ہوں. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جناب وہ کبھی بال سیدھا کریں گے, کبھی کھال سیدھی کریں گے, کبھی بال بناتے ہوئے کافی دیر اس کے سامنے کھڑے رہیں گے. جو ہی تھوڑا سا ہٹیں گے نا, دوبارہ پھر کوئی خیال آئے گا, پھر دوڑتے ہوئے آئینے کے سامنے آئیں گے. دوبارہ پھر جناب یہ سجاوٹ اور آرائستگی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, اور اس کی طرف توجہ شروع ہو جائے گی. اس کے بعد جب پھر نکلنے لگے, دوبارہ پھر آئینے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. کیا کبھی جتنی توجہ اپنے ظاہری حلیے کو درست کرنے پہ دے رہے ہو, اتنی ہی توجہ اپنے دل کو سنوارنے کی طرف کی ہے؟ دل نور تقوی سے منور نہیں ہے, کیا اس طرف کبھی خیال گیا ہے؟ میرا دل یاد الہی سے کیسے منور ہوگا, کیا اس کی طرف کبھی خیال گیا ہے؟ میرے دل میں محبت الہی موجے مارنا شروع کر دے, کیا اس طرف کبھی توجہ گئی ہے؟ میرا دل کہیں مردہ نہ ہو چکا ہو, میرا ضمیر نہ مر چکا ہو, کبھی نماز کا خیال نہیں آیا, کبھی حیا کا درس دل کی طرف سے آواز نہیں آئی, کبھی کوئی اور شریعت مطالعہ کے کسی حکم پر عمل کی طرف توجہ نہیں گئی. کہ ایسا تو نہیں کہ میں ان میں شامل ہو گیا ہوں کہ جن کے بارے میں ذکر کیا گیا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ, تمہارا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا, یا اس سے بھی زیادہ, کہ میں سخت دن والوں میں شمار تو نہیں کر دیا گیا. اللہ تعالی عافیت کا معاملہ فرمائے, ہمارا ایمان سلامت رکھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بے خبری میں بندہ پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں چلتا, اس کے منہ سے ایسا جملہ نکل جاتا ہے جو اس کو جہنم میں دھکیل دیتا ہے. کیا غور نہیں کرنا چاہیے؟ کیا سوچنا نہیں چاہیے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں, تو ہمیں گوئی میرا دل نیز ہست, دل فراز عرش باشد نئے بپست. تو یہ کہتا ہے میرے اندر بھی دل ہے, ہم بھی سینے میں دل رکھتے ہیں. جناب تیری زبان پر یہ جملہ آتا ہے, لیکن دیکھ دل جو ہے نا, دل یہ عرش کی بلندی پہ ہوتا ہے, پستی والا دل نہیں ہوتا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. جس دل میں کبھی نیکی کی خواہش پیدا نہیں ہوئی, اور جس دل میں کبھی بھلائی کا خیال تک نہیں آیا, کیا وہ دل بھی دل ہوا کرتا ہے؟ کیا وہ بھی دل ہوا کرتا ہے جو مال کی طلب میں اپنے ہی بھائی کا گدا کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ یہ دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں نا, اور اس کے بعد بندہ ان پر عمل کرنے کی طرف آگے بڑھتا ہے. آپ اگر غور کریں گے تو کتنے ہی کام آپ کو اس طرح کے نظر آئیں گے کہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے دل میں پوری ایک فلم چل رہی ہوتی ہے. اب مجھے یہ کرنا ہے, اب مجھے یہ کرنا ہے, اگلا ہدف یہ, اگلا ٹارگٹ یہ, پتہ نہیں کس کس طرح کے خیالات ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں یہ کس کس طرح کی چیزوں کو اپنے اندر ہی اندر یہ ضرب تفریق کر رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا منصوبہ بندیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. یہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے والے پسے پردہ کہانیاں کیا ہوتی ہیں آپ اگر معلوم کریں گے نا, بہت ساروں کی کہانی مال کے لیے قتل کر دی ہے. ڈاکہ ڈالنے والا کیوں ڈاکہ ڈالتا ہے؟ مال کے لیے. لوگوں کو لوٹنے والا مال کے لیے, جیبیں کاٹنے والا مال کے لیے, چوریاں کرنے والا مال کے لیے. اس دل میں مال کی محبت آ گئی, یہ دل مال کی طرف مائل ہوا, اعمال کی طرف مائل نہیں ہوا. یہ دل گناہوں کی طرف تو بڑھتا چلا گیا, نافرمانی کی طرف تو بڑھتا چلا گیا. کوئی بھی برائی والا کام آئے نا, یہ فوری طور پر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے.
فوری طور پر. کیا کبھی کوئی ایسی رات آئی یاد محبوب کی جلوہ گری ہو، دل بے چین ہو، مدینہ طیبہ کی حاضری کی تمنا ہو، دل بے چین ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں میں زندگی بسر ہو گئی، اس وجہ سے دل بے چین ہو، نوافل ادا کیے جا رہے ہوں، رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات پیش کی جا رہی ہیں، تصور محبوب کا سلسلہ جاری ہو، تصور میں اپنے آپ کو سنہری جالیوں کے روبرو یہ بندہ محسوس کرے، اپنے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرے. اور کبھی تو ایسی کیفیتیں ہوں نا، جس طرح ایک تمنا کا اظہار کیا گیا نا کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو. یعنی کبھی تو ایسی کیفیتیں ہوں نا، یاد محبوب کی جلوہ گری ہو، اور یہ دل مضطرب ہو، یہ دل بے قرار ہو، اور اس دل میں صرف اور صرف محبوب کی یاد کی جلوہ گری ہو. کبھی تو ایسی کیفیت میسر آئے نا. یہ اپنے دل کے معاملات پر غور کرتے چلے جائیے. کتنا عرصہ زندگی کا گزر چکا، اس سارے عرصے میں کوئی ایک رات ایسی یاد محبوب میں اشک باری کرتے ہوئے گزری، کوئی ایک رات ایسی تہجد کے وقت میں بیداری ہو، ہجر مدینہ میں، فراق مدینہ میں، مدینہ طیبہ زندگی کے کتنے سال گزار دیے، ابھی تک حاضری نصیب نہیں ہوئی، مکہ مکرمہ کی بہاریں ابھی تک نہیں دیکھی. کیا کبھی کوئی ایسی رات آئی کہ یاد مکہ کی وجہ سے، یاد مدینہ کی وجہ سے یہ رات بے قراری میں گزری ہو؟ پوچھئے اپنے آپ سے. ہم جب بھی کوئی موضوع چھڑتا ہے نا، دائیں بائیں آگے پیچھے کسی نہ کسی کو ہدف تنقید بنا لیتے ہیں. آئیے تھوڑی دیر کے لیے آج اس طرح کا سلسلہ کریں، ہم کسی کا تذکرہ نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ سے اپنی باتیں کریں گے. تجھے کیا ہو گیا؟ کیا جس راہ پہ تو چلتا چلا جا رہا ہے، یہ جس راہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہی تیری زندگی کا مقصد تھا؟ کیا جس رستے کا تو نے انتخاب کیا یہ رستہ محبوب کی گلی کی طرف جاتا ہے؟ کیا جس راہ کی طرف تو بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ رستہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا دلانے کا ذریعہ بنے گا؟ غور کر، سوچ. اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد جو اگلی بات ذکر فرمائی نا، اس بات کی طرف بھی بڑھتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں، آن دلے کز آسماں ہا برترست، آن دلے ابدال یا پیغمبرست. جس دل میں اللہ اپنی محبت کی دولت رکھتا ہے، اور وہ دل جو آسمان سے بھی اوپر بلندی کی طرف جاتا ہے، وہ اللہ والوں کا دل ہوا کرتا ہے، انبیاء کا، اولیاء کا. اور ہم اپنی بات اگر کریں نا، در گلے تیرا یقین ہم آب ہست، لے کزاں آبت نہ شاید آب دست. کیچڑ والا جو پانی ہوتا ہے نا، گہرے کیچڑ والا، کالا کیچڑ ہو گیا، پانی کے اندر مٹی مکس ہوتی 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 بدبودار کیچڑ بن گیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو کالا کیچڑ ہوتا ہے نا، پانی اگرچہ اس میں بھی ہے، لیکن جو اس میں پانی ہے نا، یہ کسی کام کا نہیں ہے. نہ یہ وضو کے کام آ سکتا ہے، نہ استنجے کے کام آ سکتا ہے، نہ ہی کسی اور کام میں آ سکتا ہے پانی، لیکن اس پانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، زاں کے گر آبست مغلوب گلست، پس دلے خود را مگو کئیں ہم دلست. اسی شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو کیچڑ والا پانی ہے نا، پانی اگرچہ اس میں بھی ہے، لیکن مٹی کا غلبہ ہو چکا ہے. مٹی کے غلبے کی وجہ سے کوئی بھی ذی عقل آدمی اسے پانی نہیں کہے گا، کیچڑ کہا جائے گا، گندا کیچڑ، بدبودار کیچڑ، اور کوئی بھی اس کو کسی استعمال میں لانے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا. اب یہ کہنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے اپنے دل کو دل کہنے والے، اس دل پر غور تو کر، کہیں اس میں کیچڑ مکس تو نہیں ہو چکا، کہیں گندگی تو نہیں آ چکی، کہیں یہ بدبودار کیچڑ والا پانی تو نہیں بن چکا. اگر ایسی کیفیت ہے نا تو سمجھ لے یہ دل نہیں ہے. بات وہی ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا،
سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ دل کون سا ہے؟ جو یاد الہی سے منور ہو۔ دل کون سا ہے؟ جس میں یاد محبوب کی جلوہ گری ہو۔ آئیے اپنے دل کو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منور کریں۔ اللہ تعالی اولیاء کاملین کی برکتیں نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت الحمدللہ اللہ کے نیک بندے، ان کی صحبت حاصل کرنے کے کئی ایک ذریعے ہیں۔ ہر ہفتے مدنی مذاکرے کی صورت ہوتی ہے۔ آپ تمام عاشقان رسول کو عرض کروں گا کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کی طرف توجہ کیجیے، تاکہ یہ دل گوشت کا لوتھڑا نہ رہے، یہ حقیقی معنی میں دل بنے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بشنو وزنے